अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं अपने व्लॉग्स में अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी पाकिस्तान टू यूएसए जर्नी। तो मैंने कहा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरी डेली रूटीन देखकर बोर हो गए होंगे, तो आज कुछ नया आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए मैंने आज यही टॉपिक सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ बात कर लेते हैं मेरी शादी की, जो कि दिसंबर 98 में हुई थी। और मेरे हस्बैंड यूएसए से पाकिस्तान शादी के लिए ही आए थे और तकरीबन 7 साल के बाद वापस आए थे। और यहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड के पास ना यूएसए पासपोर्ट था और ना ही उनके पास ग्रीन कार्ड था। एक्चुअली उनके पास सिर्फ वर्क परमिट था, जिसकी बेस पर वो पाकिस्तान आए थे। और शादी के तकरीबन 1 महीने के बाद वो अपने वर्क परमिट पर ही वापस चले गए थे। और हस्बैंड के जाने के बाद मैं कभी अम्मी की तरफ रहती और कभी अपनी जेठानियों के घर, क्योंकि मेरी ना सास थी और ना ही मेरे ससुर थे। तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती थी और उनका सबसे बड़ा यही कंसर्न था कि किस तरह मैं अपनी वाइफ को यूएसए बुलवा लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एम्बेसी में एक दफ़ा विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करो। तो मैंने विज़िट वीज़े के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। फिर सेकंड टाइम भी मैंने विज़िट वीज़े के लिए ही अप्लाई किया था, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया था। वो फिर उन्होंने उस दौर में एजेंट के थ्रू जाने का काफ़ी ट्रेंड था, क्योंकि उस वक्त हालात काफ़ी अच्छे थे और इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान से एक एजेंट हायर किया और उस एजेंट ने बोला कि मैं $25,000 लूँगा, लेकिन जब आपकी मिसेस यूएसए पहुंच जाएंगी फिर मैं वो रकम आपसे लूँगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी, कोई फ्रॉड वगैरह वाली बात नहीं लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने इस बात की हामी भर ली। इसके बाद फिर हम लोगों की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनका एक प्रोसेस होता है एक फ़ैमिली के थ्रू, वो आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाकर साथ में लेकर आते हैं। और हमारी वहाँ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हुई और हमारा जो एजेंट था वो कनेडियन सिटीज़न था और उसकी साथ में फ़ैमिली भी पाकिस्तान आई हुई थी। लेकिन अब वो फ़ैमिली पाकिस्तान रहेगी और उसकी फ़ैमिली की जगह अब हम उसके साथ जाएंगे, जो उसकी मिसेस थी और उसके बच्चे थे जो कि तकरीबन 18-19 साल के थे। उनकी जगह हम 3 लोग गए थे और उस प्रोसेस के नतीजे मुझे उसकी मिसेस बना दिया गया और एक को बेटी बना दिया गया और एक को बेटा बना दिया गया। और जब मुझे मिसेस बनाया गया तो ज़ाहिर है कि मैं देखने में भी बहुत छोटी लग रही थी और मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर उन्होंने यही डिसाइड किया कि आपने बहुत बड़ी सी चादर लेनी है और बहुत ही डार्क सा मेकअप करना है। तो ये सारा हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। हमें बीच में हंसी भी आती थी, लेकिन ज़ाहिर है किसी तरह तो ये सब करना ही था। फाइनली हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और हमारी ट्रेनिंग का ये भी हिस्सा था कि जो बच्चे होंगे मुझे जब तक हम सफ़र करेंगे तो वो पूरे रास्ते में मुझे मामा के नाम से ही पुकारेंगे। तो इसलिए फिर हर जगह बच्चे मुझे मामा मामा कहकर पुकार रहे थे, जबकि हमें हंसी भी आ रही थी। बच्चे भी क्योंकि मेरे से एज में काफ़ी बड़े थे, बट वो बहुत ही एक्स्ट्रा स्लिम थे, जिसकी वजह से वो वाकई बच्चे लग रहे थे। और फिर फाइनल डे आ गया जिस दिन हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। और एयरपोर्ट पर पहुंचकर हम लोग लॉबी में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि वहां बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या हो गया। हुआ कुछ यूँ कि जो मेरे मामू हैं वो पीआई के मुलाज़म थे और उस वक्त वो अपनी ड्यूटी पर थे और उन्होंने वहाँ लॉबी में मुझे बैठे हुए देख लिया था। और
میرے ماموں پھر میرے پاس آئے اور انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہو اور یہ آپ کے ساتھ کون بچے ہیں، اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتی، کیونکہ بچوں کو بھی ٹریننگ دی ہوئی تھی کہ جب بھی ایئرپورٹ پر آپ سے کچھ پوچھے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ میری ماما اور یہ بابا ہیں۔ تو اس طرح بچوں نے جلدی سے کہہ دیا کہ یہ ہماری ماما ہیں۔ تو اب یقین کریں اس وقت جو حالت میرے ماموں کی تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتی، وہ کافی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی میری بھانجی کی شادی ہوئی ہے۔ اس کو یہی لگا کہ اس لڑکے نے میری بھانجی کو دھوکہ دیا، آلریڈی اس کے بڑے بچے بھی تھے اور اس نے یہ سیکنڈ والی شادی کی ہے۔ تو پھر میں نے ہنسنا سٹارٹ کر دیا اور ماموں کو ایک سائڈ پر لے گیا اور اس کو پھر میں نے ساری سٹوری بتائی، تو وہ بھی ہنسنا شروع ہو گیا اور کہنے لگے کہ اب آپ کو چپ کر کے یہاں ویٹ کرنا ہے، کسی سے آپ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ تو اس طرح پھر کچھ ٹائم کے بعد ہی ہماری فلائٹ تھی، تو پھر ہم لوگ جرمنی پہنچ گئے۔ جرمنی میں فرینکفورٹ پر ہمارا تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا اسٹے تھا، اور اسی درمیان ہمارے ایجنٹ نے بولا کہ اب آپ لوگ واش روم میں جا کر جو اپنے آئی ڈی کارڈ ہے ان کو ڈسٹروائے کر دو، کیونکہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جو ہمیں ایجنٹ نے کہنا تھا وہی کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم یو ایس اے کے لیے فلائی کر گئے۔ اور جب ہم لوگ یو ایس اے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے، حالانکہ ہمیں ظاہر ہے میرے ہسبینڈ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ سبھی نیو یارک کے ہی تھے، سب کو نیو یارک ہی جانا تھا، لیکن ایجنٹ نے جو نیو یارک ہماری فلائٹ نہیں تھی بلکہ فلڈلفیا امریکہ کی اسٹیٹ ہے جو کہ نیو یارک سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے بائی روڈ، اور تقریباً دوپہر کے 1 بجے کے قریب ہماری لینڈنگ فلڈلفیا ایئرپورٹ پر ہو چکی تھی، اور یہاں پھر ہماری امیگریشن وغیرہ ہوئی۔ اور یقین جانے سب سے ٹف مرحلہ بھی یہی تھا، اور یہاں ہمیں ریڈ زون میں لے گئے تھے پوری ہماری فیملی کو، اور سچ میں یہ تو سب سے ٹف والا کام تھا۔ لگ رہا تھا کہ جسٹ ابھی ہم یہاں سے ہی واپس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنے سخت ہم سے کویسچن کیے، اور کافی انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہو، کیونکہ اس ایجنٹ کے کافی زیادہ اسی طرح امریکہ سے چکر لگتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ یہاں فیملیز چھوڑ کر پھر دوبارہ کینیڈا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ بہت دفعہ پہلے بھی ادھر سے ہی آتے ہو، اس کی کیا ریزن ہے؟ اور تقریباً 3-4 گھنٹے ہمیں ریڈ زون میں بٹھایا گیا، اور وہاں ہم بیٹھے ایک دوسرے سے بات تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ایجنٹ جو تھا وہ ہمیں اشارے سے ہی بتا رہا تھا کہ شاید ہمیں یہ واپس ہی بھیج دیں پاکستان، کیونکہ وہ ہم سے مطمئن ہماری باتوں سے نہیں ہو رہے، اور اس نے اشارے سے کہا کہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کے راستے بنائے۔ اور سچ میں میرا تو اتنا دل ٹوٹ گیا تھا، میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالی بس آج کے دن اور ایک اور موقع دے دے کہ میں اتنی دور پہنچ گئی ہوں، تو اب میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو سچ میں دل اتنا اس وقت پریشان تھا کہ دل میں بس دعائیں ہی چل رہی تھی، اور بس یہی لگ رہا تھا کہ اب ہم پاکستان واپس جائیں گے۔ اور اب یقین کرے کہ سڈن سے اس آفیسر کو، یہ فلمی ہی آپ کو سین لگے گا لیکن یہ میری آنکھوں دیکھا خود کا حال ہے، کیونکہ جب ہم کافی دیر بیٹھے رہے تو ہم سے وہ سوال جواب کرتا رہا، اور فائنلی اس کو ایک کال آ گئی، اور کال کرتے کرتے وہ اس کی کافی لمبی کال ہو گئی تھی، اور پھر اس نے ہمیں جسٹ ایک اشارے سے کہا کہ آپ جا سکتے ہو۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتی کہ ہماری کیا سچویشن تھی، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ پھر جو ایجنٹ تھا وہ پاس گیا اور اس نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ آپ پاسپورٹ دے دیں، انہوں نے اسٹیمپس لگائی اور ہم لوگ پھر باہر نکل چکے تھے۔ اور اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری کیا کنڈیشن تھی، تو باقی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جیسے ہی ہم باہر نکلے تو ہمارے ایجنٹ نے کہا کہ بیٹا میں نے تو آپ لوگوں کو یہاں پہنچا دیا ہے، بٹ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ آپ کو یہاں کے پیپرز بھی مل جائیں اور یہاں اپنی زندگی اچھے سے گزارو۔ شاید کسی وقت انسان کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے، اور ہم نے اس پر آمین کیا، تو الحمدللہ آج ہمارے پاس پاسپورٹ بھی ہیں اور ہم یہاں لیگل ہیں سب کچھ۔ بٹ اس وقت یہ چیزیں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے۔
اور اب سب سے انٹرسٹنگ واقعہ یہ سٹارٹ ہونے والا تھا کہ جو میرا ایجنٹ تھا اس نے بولا تھا کہ آپ نے پاکستان سے ہی یہ بولا تھا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے نہیں بتانا، کیونکہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ یہ کچھ چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں، صرف ایک ہی فیملی کو بتایا تھا، تو وہی ہمیں ایئرپورٹ پر لینے آ جائیں گے، اور یہاں جب ہم امریکہ پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر تمہارے ہسبینڈ اور دوسری فیملی کے لوگوں کو ہم کال کر لیں گے، تو آپ نے بالکل بھی نہیں بتانا، یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہوگی۔ تو آپ بلیو کریں کہ میرے ہسبینڈ کو بالکل بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ میں یو ایس اے پہنچ چکی ہوں۔ اور جب میں نے کہا کہ چلیں ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال ملائی تو وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے، پھر میں نے ان کے گھر والے نمبر پر کال کی تو وہ بھی نمبر نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں کافی پریشان ہو گئی، اور پھر میں نے پاکستان کال کر کے میں نے تو رونا ہی سٹارٹ کر دیا تھا، اور پھر میں نے اپنے جیٹ کو بھی کال کر کے بولا اور اپنے بھائیوں کو بھی کال کر کے بولا کہ میرے ہسبینڈ کال نہیں اٹھا رہے، تو ان سے آپ رابطہ کریں، تو سب نے کالز کی بٹ وہ کسی کی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر میں کافی پریشان ہو گئی، اور پھر میرے ایجنٹ نے بولا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ابھی فی الحال ہم لوگ نکلتے ہیں نیو یارک کے لیے، تو پھر وہاں پہنچ کر ہم رابطہ کر لیں گے، آپ اس کا جو گھر والا نمبر ہے اس پر آپ وائس میل چھوڑ دو، اور پھر جب وہ گھر آئیں گے تو آ کر آپ کی وائس میل سن لیں گے، تو پھر وہ رابطہ کر لیں گے۔ تو ہم نے وہاں اپنا نمبر بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر تقریباً 3.5 گھنٹے کی ہم ڈرائیو کر کے ہم لوگ نیو یارک پہنچ چکے تھے، اور ایک فیملی کی طرف جن کے ساتھ میں ہمارے ایک بچی تھی تو ہم ان کے گھر پہنچ چکے تھے، اور وہاں ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، انہوں نے کافی زیادہ ارینج کیا ہوا تھا، اور پھر سب نے مجھے تسلی دی کہ آپ ٹینشن نہیں لو، ہم آپ کو اگر اتنی دور تک لے کر آئے ہیں تو آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے پاس ہی پہنچائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہنسنا سٹارٹ کر دیا، ابھی تو میں نے آپ کے پیسے بھی لینے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی تو ہمیں کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہوئی، آپ ٹینشن نہ لو، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک آپ کے ہسبینڈ نہیں آ جاتے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہاں سب نے ہنسنا سٹارٹ کر دیا، اور اسی طرح پھر میں تو سو گئی تھی، اور ایکچولی جو میرے سائڈ کی سٹوری یعنی میرے ہسبینڈ کی سائڈ کی سٹوری یہ تھی کہ ان کے فون کا کانٹریکٹ ان دنوں ختم ہوا تھا، اور انہوں نے نیا کانٹریکٹ لینا تھا، جس کی وجہ سے ان کا فون آف جا رہا تھا، اور ان کے اس دور میں بیپر ہوتا تھا، اس پر آپ میسیج وغیرہ کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نہیں آئیڈیا تھا۔ لیکن جب میرے ہسبینڈ کا روم میٹ لیٹ نائٹ گھر آیا تو اس نے پھر دیکھا کہ اس پر وائس میسیج آیا ہوا ہے، تو اور اس نے میرے ہسبینڈ کی جو کمپنی تھی چارج اینڈ رائٹ، جو کہ لیموزین کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، میرے ہسبینڈ وہاں کام کرتے تھے، تو ان کی کمپنی کو میسیج کیا، اور انہوں نے تو سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ جو وہ میسیج تھا انہوں نے ریٹن فارم میں کمپیوٹر کے اوپر ہی ڈال دیا تھا، اور ہر کسی کو شو ہو رہا تھا، تو سبھی ظاہر جو میرے ہسبینڈ کے فرینڈس تھے سب کو پتہ چل گیا، اور پھر اس دن میرے ہسبینڈ کی بیڈ لک کہو کہ وہ اس دن آؤٹ آف سٹی تھے، اور پھر جب سب نے انہیں میسیج کر کے بتایا تو پھر ظاہر آتے ہوئے بھی اس کو 2-3 گھنٹے لگنے تھے، تو پھر وہ جب گھر آئے تو سب فرینڈز وغیرہ مل کر تقریباً رات کے 3-4 بجے کا یعنی صبح ہی ہو رہی تھی جب میرے ہسبینڈ پھر مجھے لینے کے لیے آئے، تو پھر میں اپنے گھر چلی گئی، اور میرے وہاں جانے کے بعد تقریباً ایوری ڈے ہی میرے ہسبینڈ کے فیملی فرینڈس جو بھی تھے وہ میرا ایک ڈنر وغیرہ ہوتا تھا، اور جب میں ان کی طرف جاتی تھی تو سب میرا بہت ہی مذاق بناتے تھے کہ بھابھی آپ نے تو آتے ہی امریکہ میں شور ڈال دیا کہ میرا ہسبینڈ کدھر ہے، تو کافی ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا اسی طرح۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری پاکستان ٹو یو ایس اے جرنی پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ بلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔